नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं एक प्रेम कहानी। इस कहानी का टाइटल भी प्रेम कहानी ही है, जिसे लिखी है अहमद अली साहब ने। तो सुनते हैं हम इस कहानी को। मैं आज उस वाक़ये का हाल सुनाता हूँ। तुम शायद ये कहो कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी इस बात को मुशाहिदा किया होगा कि वह शख्स जो ज़िंदगी से मोहब्बत करता है, कभी कभी ऐसी हरकतें भी कर बैठता है जिनसे सर्द महरी और ज़िंदगी से नफ़रत टपकती है। इसकी वजह यह है कि उसको ज़िंदगी ने कुछ ऐसी इज़ा पहुंचाई है कि वो ज़िंदगी की ख्वाहिश को घोट कर उसे दूर भागने लगता है और अपने गोशाए आफियत में उसकी राहों को भूल जाता है। लेकिन उसकी मोहब्बत कभी मर नहीं सकती और उसकी आग ख्वाबों के खंडहर की तह में अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। चूँकि ख्वाबों की दुनिया में रहने की वजह से वो ज़िंदगी से बेबहरा हो जाता है, इसलिए अपनी मंजिल ए मकसूद के करीब पहुंचकर वो खुशी और गुरूर से इस कदर भर जाता है कि अपनी सब तदबीरों को खुद ही उल्टा कर देता है। और इस ख्याल में कि अब वो माँ हसल मिल गया, वो अपनी महबूबा को बजाय खुश करने के मुतनफ़िर कर देता है। बस यही मेरे साथ भी हुआ था। अब अपनी ज़िंदगी के हालात दोहराने से क्या हासिल होगा? ताहम तुम्हें मेरी ज़िंदगी का वो लाजवाब और सोगवार ज़माना तो याद होगा ना, जब मुझे उससे मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत भरी तसल्ली और तसफ़्फ़ी खूब याद है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने किए को तो ना मिटा सका। मैंने मोहब्बत का खून मोहब्बत से ही कर डाला। और हालांकि मैं उस वक्त अपने को कातिल न समझता था, मगर अब मुझे अपने जुर्म का यकीन है। समाज इस कत्ल को जुर्म करार न देगा, क्योंकि समाज तो अखलाकी जुर्म पर सज़ा नहीं देता, बल्कि समाजी जुर्म पर नीयत की बिना पर नहीं, बल्कि सबूतों पर जुर्म देता है। लेकिन अखलाकी जुर्म ही सबसे खराब है, और मैं अपने को मोहब्बत और ज़िंदगी दोनों की निगाहों में मुजरिम पाता हूँ। मरते दम तक मैं इस मासूम ज़मीन पर गुनहगारों की तरह अपने हम नवाओं और रफ़ीकों से मुँह छुपाता मारा मारा फिरूँगा। पर अफ़सोस कि मेरा जुर्म मोहब्बत के खिलाफ था और मुझे मुँह छुपाने को भी जगह नहीं। वो अब मर चुकी है, इसलिए मुझे हिम्मत हुई है कि ये दास्तान मैं कह सुनाऊँ। यूँ तो तुम जानते ही हो कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करता था। उसकी बदौलत वो खजाना मेरे हाथ लग गया था, जिसकी तमन्ना सारे जहान को थी। जहाँ वो भी जाती, चाहे खरीदारी करने या अपनी सहेलियों से मिलने, वो मुझको साथ ले जाती और मैं एक रफ़ीक कुत्ते की तरह उसके साथ ही साथ रहता था। भई, मैं वो गोविंदा को भी साथ लाई हूँ, वो दूर ही से चिल्ला कर कहती, और मैं खुशी से फूला न समाता था। मेरी मोहब्बत रेगिस्तानों से ज़्यादा वसी और समुंदरों से ज़्यादा गहरी थी, लेकिन मुझको ऐसा मालूम होता कि उसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिलकर एक आलम बन गई है, जिसमें सितारे भी हैं और दुनियाएं भी हैं। मैं उसी तरह उससे बरसों मोहब्बत करता रहा। वो बरसों उम्मीद और यास की मौजें मुझे थपेड़े मारती रहीं। जब मैं सोने लेटता तो उसकी सूरत मेरे आंखों के सामने रक्स करती, और जब सो जाता तो ख्वाबों में खुशनुमा पहाड़ और दरिया और लाल जार दिखाई देते थे। सुबह जब आँख खुलती तो एक सुरीला नगमा मेरे कानों में उसके हुस्न की मौसीकी अलपाने लगता। मोहब्बत के ख्वाब में वो राहत थी कि मैं दुनिया से परहेज़ करने लगा था। वो अकेली मेरी दुनिया थी और मेरी जन्नत, और लोगों को तो उस गुलाब को मसल देते थे जो मेरे दिल की गहराई में खिला हुआ था। अपने ख्वाब को सीने से लगाए मैं तन्हा फिरता और सिर्फ परिंदों और नर्म हवा से गुफ्तगू करता, क्योंकि वो मेरे कानों में हजारों मोहब्बत के पैगाम ला ला के मुझे सुनाते थे। मेरे साथी शफक चांद और सितारे थे, जो आसमान पर इस तरह बिखर जाते जैसे उसके गालों पर सुर्खी। उसकी मौजूदगी मेरी हस्ती में इस तरह समा गई
جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اپنے وجود کے احساس سے اس کو بھر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی میری محبت کے سامنے ہیج تھی۔ خود غرضی کا خیال میرے دل میں کبھی نہ آیا، کیونکہ محبت ایک حسین تخیل تھی اور جنس ایک بدنما دھبا۔ جو سچ پوچھو تو محبت نے مجھ کو نامرد کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی۔ میں نے اس بات کو قطعی بھلا دیا تھا کہ وہ ایک عورت ہے۔ میں ایک احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ دل و آویز تھی، پر موہوم اور غیر حقیقی بھی تھی۔ محبت تو روح اور جسم دونوں کے احساسات کا سنگم ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم و بیش ہو جائے گی تو محبت یا تو نفسانی خواہشات ہو کے رہ جاتی ہے یا ایک شاعر کی ناممکن خواب۔ مگر میں ابھی جوان تھا اور حقیقت سے بے بہرا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرے بہترین دوست نے مجھ کو صلاح دی کہ اس کو پیار کرو تو میں بے آپے ہو گیا اور چاٹا بھی رسید کر دیا۔ برسوں تک میں نے اس سے بات بھی نہ کی تھی۔ ہمارا ملاپ اس وقت ہوا جب ایک روز میں رنج و الم سے چور شراب خانے میں بیٹھا قدحیں بھر بھر کر پی رہا تھا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں میں جاری تھی۔ اگلی وفاؤں کے خیال سے اس نے آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمارے دل پھر سے مل گئے۔ حالانکہ یہ بات مجھے صحیح طور پر کبھی نہ معلوم ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے جگہ تھی، مگر میں نے خود ہی محبت کا خاتمہ محبت سے ہی کر دیا تھا۔ مارچ کی حسین شام تھی۔ اس نے نئی نئی سائیکل چلانی سیکھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جاتی۔ ایک روز مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ کو وہ سرب بخشا جسے میں بھول بھی نہیں سکتا۔ تمام دن ایک خواب کی سی حالت میں مجھ پہ طاری رہی۔ میں نے سائیکل صاف کی، تیل ڈالا اور بار بار جا کے دیکھتا کہ کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی نا۔ میں نے گھڑیاں گن گن کے کاٹی اور پھر بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو بہت سویرا تھا۔ وقت کاٹنے کو میں میلوں مارا مارا پھرا، لیکن وقت کاٹے نہ کٹتا تھا اور میں لوٹ آتا اور پھر چلا جاتا۔ لمحے صبر ایوبی کی طرح گزر رہے تھے۔ آخر کار وہ آ گئی اور سرمائی ہوئی ہنسی ہنس کر سائیکل پر بیٹھی۔ شروع میں تو وہ خود ہی کے احساس سے ڈری رہی، لیکن جب ہم سنسان سڑک پر پہنچ گئے تو اس کا ڈر نکل گیا۔ تم تو بڑی اچھی سائیکل چلاتی ہو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی تو ڈر لگتا ہے، مگر آج نہیں گروں گی، تم بچا لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نرمی تھی، مجھ پر بھروسے اور اعتماد کا یقین۔ میں یہ سمجھا کہ محبت تھی، اگر نہیں بھی تھی تو کیا، میں جب تک جیوں گا یہ خیال میرے دل میں پوشیدہ روشنی کی طرح چھپا رہے گا اور کوئی بھی اس کی سما کو گل نہیں کر سکتا۔ میں اس طرح خوشی سے پھول گیا جیسے میں نے اس کے دل پر قابو پا لیا ہے اور نازا ہوں۔ اس غرور سے میں خود اپنی نگاہ میں خوش قسمت معلوم ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک گئی۔ ہم پارک میں سے گزر رہے تھے اور اس نے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے شوخ رنگ آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سائیکلیں زمین پر رکھ کے ہم ایک ولایتی مٹر کے تختے کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ پیار اور نرمی سے باتیں کرتی رہی اور میں ہر لفظ کو جو اس کے منہ سے جھڑتا اوس اور شہد کی طرح پیتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ موضوع سخن کیا تھا، پر ابھی تک اس کی گلابی ساڑی کا رنگ مجھے یاد ہے، اس کی انگلیوں کی نزاکت اور ولایتی مٹر کی مستی بھری مہک۔ میرا دل اس کے قدموں پہ تھا اور میری روح اس طرح اس کی طرف بہہ رہی تھی جیسے پانی کے چشمے چٹانوں سے نکل کر ایک عمیق جھیل میں کھو جاتے ہیں۔ جب میں مروں تو مجھے گلابی کپڑوں میں دفن کرنا اور بہت سے ولایتی مٹر کے پھول میرے اوپر ڈال دینا، اس نے افسردگی اور جذبے سے کہا۔ میرا دل درد سے سمٹ کر ایک زندان معلوم ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ گیا جب وہ میرے پاس نہ ہوگی اور میں ایک دم اکیلا ہو جاؤں گا۔ یہ خیال ایک تیر کی طرح سے میرے جگر کے پار ہو گیا۔ آم کے درخت میں ایک کوئل درد سے یکایک کوکی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
ایک مور کی درد انگیز جھنکار مجھے سنائی دی۔ ایسی باتیں تو تم منہ سے نہ نکالو، نہ تم موت کے لیے ہو، نہ موت تمہارے لیے۔ ایک غمگین مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی اور میرا دل دنیا کے سب گلابوں اور ولایتی مٹر کے پھولوں کی محبت سے بھر آیا۔ پھر ادا سے وہ کوہنیوں کے بل پر لیٹ گئی اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں ان حسین آنکھوں کی چشم سے چکا چوند ہو گئیں۔ اس وقت وہ آنکھیں محبت کے دو سمندر کی طرح تھیں، جن کی سطح کی وسعت نگاہ کی زد سے باہر تھی اور ان کی گہرائی آنکھوں کی روشنی سے پوشیدہ۔ ان سمندر میں دو موجیں یکایک بل کھاتی ہوئی اٹھیں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بہتی ہوئی میری روح کی گہرائیوں میں کہیں اتر گئیں۔ میں اس لہر کے جذبے میں غرق ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی رو میں بہا لے گئی، خوشی سے میری زبان پر مہر لگ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ کہوں اور کچھ کروں، لیکن خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنی محبت سے ڈرتا تھا۔ اس ایک لمحے سے میں نے موت اور زندگی دونوں کا مزہ چکھ لیا تھا۔ دوبارہ پھر اس نے اپنا سر پیچھے جھکایا اور اس قدر جھکی کہ سر زمین سے لگ گیا۔ اس کے کالے بال ہری ہری گھاس پر بکھر گئے اور اس کی گلابی ساڑی نے سیاہ چاند کے گرد حال بنا دیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بوسے کی دعوت جھلک اٹھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ خون پہلے تو جوش میں آیا، پھر یکایک رگوں میں کہیں رک گیا۔ پر جو کچھ بھی میری آنکھوں نے دیکھا، اس کا دل نے اعتبار نہ کیا۔ یہ کہاں میری قسمت کہ اس کے ہونٹوں کو پیار کر سکتا؟ یہ صرف میرا گمان ہے، میں نے کہا، اور وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی پیچھے جھکا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں ایک پرانی مسجد کی دو ٹوٹی ہوئی میناریں دکھائی دے رہی تھیں۔ کس قدر لاجواب اور رنگین شام تھی وہ! میرے الفاظ صرف میرے ہی کانوں میں گونجے، ایک لمحہ لہرائے اور خاموش فضا میں کھو گئے۔ وہ جادو جو ابھی تک ہوا میں موجود تھا، ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح پلکوں میں غائب ہو گیا اور صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی تھی۔ میرے دل پر ایک قالب ڈھک گیا اور خوشی کی کیفیت افسردگی سے بدل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور دور مغرب کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو گھوننے لگی، پھر تھکی ہوئی آواز سے بولی، اب تو دیر ہو گئی، ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے اس کی سائیکل اٹھا کے دی اور اس کے برابر برابر چلتا رہا۔ ہم میں سے کسی نے بات چیت نہ کی۔ وہ تھکی ہوئی اور خیال میں محو معلوم ہوتی تھی، لیکن میں ابھی تک اس کے قریب ہونے کی خوشی میں مست تھا اور اس کی محبت پر نازا۔ مجھ کو یہ خیال نہ آیا کہ میں اس کی محبت کو ٹھکرا رہا ہوں۔ میں زندگی کو اپنی آغوش میں لینے سے ڈرتا تھا، پھولوں کی طرح گود میں سمیٹنے سے بھی ڈرتا تھا۔ بذات خود تو اس لاپرواہی میں کوئی بری بات نہ تھی، لیکن اس کا نتیجہ مہلک ثابت ہوا۔ میں ایک خیالی دنیا میں رہتا تھا اور صرف عشق کی محبت میں گرفتار تھا۔ وہ جولائی کے آم کی طرح پختہ تھی، محبت کے لیے تیار تھی۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی اور محبت کی وجہ سے میں نے اسے پیار کرنے سے پرہیز کیا اور اس کی طرف نفسانیت سے نگاہ نہ اٹھائی۔ وہ ایک فرشتہ تھی اور ان دنیاوی چیزوں سے بلاتر۔ اس طرح دراصل میری محبت ہی نے محبت کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد بھی ہمارے تعلقات قائم رہے۔ حالانکہ وہ اس کوفت اور تکلیف کے احساس کو ہرگز نہ بھولی ہوگی جو اس کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ میں اس سے اب بھی اسی طرح محبت کرتا رہا اور محبت کے رنجوں ہی نے مجھے انسان بھی بنا دیا اور عظمت کا احساس بھی پیدا کیا۔ اور جب تک کہ میں درد و الم سہنے کے قابل رہا، اس وقت تک انسانیت کا جذبہ بھی میرے اندر باقی رہا۔ بعد میں جب میں نے زندگی کی خواہش کو گھونٹ ڈالا، جب میں حقیقت سے گھبرا کر دھوکے کی اس دنیا میں رہنے لگا جو صرف میری ذات سے وابستہ تھی، تو میں معذور بھی ہو گیا اور حسن کے احساس کو بھی بھول گیا۔ رات کو جب میں سونے لیٹا تو یکایک خیال آیا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ نہ تو جدا ہوتے وقت اس نے افسردگی کا اظہار کیا تھا اور نہ پلٹ کر میری طرف دیکھا ہی تھا۔
جیسے جیسے میں شام کو واقعات کا خیال کرتا، ویسے ویسے غم مجھے اپنے پنجوں میں جکڑتا جاتا تھا۔ بار بار میں کہتا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، اور دل ہی دل میں اس سے ہزار بار معافی مانگتا اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ کے اپنی محبت کا اسے یقین دلاتا۔ میری محبت غیر فانی تھی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حالانکہ میں جب آخری بار اس کی موت سے ذرا پہلے ملا تو بدل چکی تھی اور میرے جذبات میں دگنیاکی نہ آئی، لیکن میرے دل کی گہرائی میں عشق کی آگ اس طرح سلگ رہی تھی جیسے سورج کی روشنی۔ میں اس سے اپنی محبت میں عشق کرتا تھا جو اب تک فنا نہیں ہوئی تھی۔ اگلے روز اس سے ایک پارٹی میں ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ زرد تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھی ایک تکیے سے کھیل رہی تھی، مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ میں بیٹھ گیا، لیکن جی یہی چاہتا تھا کہ تنہائیوں میں اس سے اپنے قصور کی معافی مانگ لوں۔ سب ہنس بول رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی، مگر میرے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں ایک زندہ انسان نہ تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، خیریت تو ہے نا، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، اور یہ کہہ کر میں پھر آس کے سمندر میں ڈوب گیا۔ پھر سب گانے بجانے لگے۔ لیلا نے مجھ سے کہا کہ گاؤ نا، لیکن اس وقت میرے دل میں اس بلا کا غم تھا کہ میں ہرگز نہ گا سکتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے ایشیا کے پہاڑ میرے اندر سما گئے ہیں۔ جب لیلا نے اصرار کیا تو وہ بھی پیار سے بولی، آخر گا کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں گاؤں گا، میں نے کچھ اس طرح چلا کر کہا کہ یکایک سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ میں کہنا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گیا۔ میرا دل اس کی محبت سے لبریز تھا اور میں اس کو کسی طرح بھی ناخوش نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میری آواز ہی کھو گئی ہے۔ میرا دل تو کچھ کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور ہی کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھ کو یقین تھا کہ وہ ہرگز برا نہ مانے گی۔ مجھ کو یقین تھا کہ وہ اور میں ایک ہیں اور وہ میرے جذبات اور احساس کو محسوس کر لیتی ہے۔ میں نے بات بنانی چاہی اور لیلا سے کہا، گیا ہو جب اپنا ہی جیوڑا نکل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔ اس پر ایک صاحب نے جملہ کسا، اچھا آپ عشق میں مبتلاس ہیں۔ اس کے بعد اس نے میری طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے پہلے ہی اسے اعلان کیا، میری جگہ یہ ہے، اور مجھ سے بہت دور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ یہ اعلان صرف میرے لیے نہ تھا، بلکہ سارے مجمع کو بتانے کے لیے کہ اب مجھ سے قطع تعلق ہو گیا ہے۔ اس کے بیشتر وہ مجھ کو بھیڑ میں سے ڈھونڈ نکال لیتی تھی اور ہمیشہ میرے ہی پاس تو بیٹھتی تھی، لیکن اب تو دنیا ہی بدل جو چکی تھی۔ میرا دم سا گھٹنے لگا، لوگوں سے وحشت ہونے لگی، میرے پیر بوجھل ہو گئے، میری نگاہ درد سے اس کے چہرے پر جم گئی۔ میں بیوقوفوں کی سی باتیں کر رہا تھا اور میرا راز سب کو معلوم ہو گیا، پر عشق میں نہ تو پندار باقی رہتا ہے نہ عزت و خودداری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں تستری پر گڑا لی، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ میرے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور میں دیوانہ وار کمرے سے بھاگ نکلا۔ سب کچھ ایسے مضطر ہو گئے کہ کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر جب میں برآمدے کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو قہقہے کی آواز آئی۔ رقابت اور جلن کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ مزے کر رہی تھی، اسے میری کیا پرواہ تھی، اسے تو کسی اور سے محبت تھی۔ یہ خیال ایک آری کی طرح میرے جسم کو کاٹتا ہوا دل کے پار ہو گیا۔ میرا دماغ معطل ہو چکا تھا، میری ٹانگیں پارے کی طرح بے قرار تھیں۔ ساری رات میں مارا مارا پھرا، اپنے بالوں کو نوچتا اور سینے پہ گھسے مارتا۔ میں نے زور زور سے اپنی چٹکیاں لی، لیکن درد نے میرے جسم کو سننے کر دیا تھا اور جسمانی تکلیف کا احساس مٹ چکا تھا۔ کوئی 20 میل پھرنے کے بعد جب میں اپنا کمرہ ڈھونڈ کر وہاں پہنچا تو صبح صادق کی تھکی ہوئی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے رات کی طرح بہت دور تھی۔ دل کی جگہ میرے سینے میں کلا دوا درد تھا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ نستر سے اسے کچوکوں اور مٹھی میں بھیج کر
سب احساس نچوڑ ڈالوں۔ درد ایک پھوڑے کی طرح لپ لپ کر رہا تھا۔ میری نگاہ قلم تراس پر پڑی۔ سینہ چاک کر کے میں نے گوشت کو چاقو کی نوک سے گودنا شروع کیا، لیکن تکلیف کا احساس اٹھ چکا تھا۔ پھر مجھے اور ہی خیال آیا۔ درد دل سے نکل کر دماغ میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے سینے پر دل کی شکل گودنی شروع کی۔ اس کے بعد گدے ہوئے دل میں اس کی شبیہ بنائی۔ خون بہہ بہہ کر ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے بہنے سے میرے دماغ کو سکون مل رہا تھا۔ پھر آئینہ اٹھا کر بڑی دیر تک اپنی دستکاری کو دیکھا۔ اب درد تھوڑا کم ہو گیا تھا اور تھکان سی معلوم ہونے لگی تھی۔ اجالا ہو چلا تھا اور لوگ جاگ گئے تھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، قمیص کے بٹن لگا کر میں لیٹ گیا۔ میٹھا میٹھا درد پھر ہونے لگا اور اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ اب بیان کرنے سے کیا فائدہ کہ مجھ پر کیا ہی گزری تھی۔ یہ بتانا بھی بیکار ہے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ میں ایک ایسا بد نصیب تھا جسے زندگی دوبھر ہو گئی تھی۔ انسانوں کی صحبت سے بھاگ کر میں جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ دنوں نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور جب کھایا بھی تو نوالا حلق میں ہی اٹکنے لگا۔ رات گئے چوروں کی طرح اپنے کمرے میں گھستا اور صبح ہوتے ہی پھر نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ میرے دوست تسلی دینے چاہتے تھے۔ میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی اور ان کے چہرے سے پریشانیاں ٹپکتی تھیں، لیکن میں ان سے دور دور رہتا اور انسانوں سے بچتا پھرتا تھا۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں اور کیوں چلی گئی۔ اس نے مجھ سے تو کہا بھی نہ تھا کہ باہر جانے والی ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں گئی نہیں ہے بلکہ صرف بہانہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے دہشت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھے اس کا پتہ تک نہ معلوم تھا اور میں خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا، نہ میں لکھ سکا۔ 15 روز کے بعد وہ لوٹ آئی۔ تمہاری طبیعت اب اچھی ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میری بیماری کا حال اسے کیوں کر معلوم ہوا؟ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بات تو اسی رات کو میرے چہرے سے ظاہر ہو گئی تھی، یا شاید کسی نے اس کو میری داستان کہا سنائی ہو۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی خوشی کا بھی احساس ہوا۔ اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ شاید اسی سے اس کا دل پسیج جائے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں نے بات بنائی اور اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولی اور ایک عجیب طریقے سے مسکرائی، اس طرح سے جیسے اس کو کسی پوشیدہ شبہ کا یقین ہو گیا ہو۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ لیکن تمہیں کوئی چیز ستا رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ کہہ دینے سے بھڑاس نکل جاتی ہے۔ مجھے تو بتا دو کیا بات ہے۔ تم اس قدر مغموم کیوں رہتے ہو؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ زبان اندر کو کھینچنے لگی۔ جذبے کی شدت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن میری محبت لفظوں سے ادا نہ ہو سکتی تھی۔ میرا رونگٹا رونگٹا محبت کی داستان بنا ہوا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا الفاظ ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب میں نے ان لفظوں کا خیال کیا، مجھے تم سے محبت ہے، تو اس قدر بھونڈے اور کرخت معلوم ہوا کہ میرا دل و دماغ متنفر ہو گئے۔ وہ میرے نزدیک ایک خیال تھی جو حقیقت کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یگانگت جو تاروں کو یکجا رکھتی ہے، وہ تو ہوا کا ایک نرم جھونکا تھی، ایک نغمہ جو دور سے اپنا جادو سناتا ہے۔ وہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی تھی، اور میرے منہ سے وہ لفظ نہ نکلے جو مجھ کو اپنی ناممکن تلاش کی منزل مقصود تک پہنچا کر میرے سب خوابوں کو پورا کر سکتے تھے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اپنے ارادے اور منصوبے بتانے لگا۔ وہ بھی ہوں ہاں کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں میں روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی صحبت سے میرا دل نہیں بھرا تھا۔ اس کے پاس رہنے کی خواہش دنیاؤں سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ میں صدیوں سے دیکھا کرتا اور کبھی بھی سیری نہ حاصل ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی اور اس کے محبت بھرے جملے میرے کانوں میں گونج اٹھے۔ خوشی کی لہر میرے دل میں اٹھی اور ایسا معلوم ہوا کہ زمین جون کی پہلی بارش کے بعد شاداب ہو گئی ہو۔ 15 دن کے بعد پہلی بار میں انسانوں کے جون میں آ گیا۔ محبت اور نفرت مجھے اسی طرح برسوں جھولے جھلاتی رہی۔
میں کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ جو سچ پوچھو تو میں اس کا تذکرہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ میری محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کی تہ کا پتہ نہ دے سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میری محبت کا زوال نہ تھا۔ چھٹیوں میں کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے، اور یہ لمحے میری زندگی کے بہترین لمحے تھے، جن کی امید میں جدائی کے دن آسانی سے کٹ جاتے تھے۔ جتنی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ رہتا، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور انسان نہ ہوتا تھا۔ اب میں چلا آتا تو میرا دل اس کے قدموں میں ہی رہ جاتا تھا۔ اس ذرا سی خوشی کے لیے جو مجھ کو اس کی صحبت میں حاصل ہوتی تھی، میں ہزار بار مر مر کے جیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کے لیے میں نے بہتیرے جتن کیے، اور اس نے جس بات کی بھی مجھ سے دعا کی وہ پوری ہوئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ کو دعائیں دینا بھی چھوڑ دیا۔ میرے کان اس کی اچھی اچھی باتیں سننے کو ترستے تھے، لیکن پیشین گوئی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں صبحات پیدا ہونے لگے، اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ مضراب جس سے سوز پیدا ہوتا تھا وہ ٹوٹ گئی۔ میں رنج اور یاد کے علم میں نڈھال ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس احساس سے پچھلا طوفان بپا نہ ہوا، بلکہ فلسفیانہ افسردگی میرے اوپر چھا سی گئی تھی۔ موت کا راگ میرے کانوں میں بجنے لگا، جس کا ساز وقت اور ازل بتا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی دل میں بیٹھ گیا کہ میرے نصیب اب نہ جاگیں گے۔ محبت کی جگہ ملامت نے لے لی، اور میری کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جو بادشاہ سے گدا ہو گیا ہو۔ میری قوت ارادی ختم ہو گئی، اور ذلت کے بدترین خیال دل میں آنے لگے۔ مگر میں ابھی تک اس سے خط و خطاب کرتا رہا، اور وہ جواب دیتی رہی۔ وہ محبت جس دن میں نے اپنی زندگی کی بنا پر ڈالی تھی، اس قدر مضبوط تھی کہ میں ان ہرا دینے والے طاقتوں کا مقابلہ کرتا ہی رہا جو میرے اندر ہمیشہ پیدا ہوتی رہتی تھی۔ مگر وہ پھر عورت تھی، اور میں اس خیال میں تھا کہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔ محبت جتانے پر مبنی نہیں، یہ ایک ناممکن خیال تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لکھا کہ میں شادی کر رہی ہوں۔ گووندا، تم برا تو نہ مانو گے؟ آخر سوسائٹی کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے نا۔ علم کا بند ٹوٹ گیا، رنج اور ملامت نے مجھ کو گھیر لیا۔ زندگی کے ہاتھوں ہار مان کے میں محبت کو شراب میں ڈبانے لگا۔ نفرت و جلن کا صحرا میں خودداری کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ بھی سب عورتوں کی طرح دولت اور آزمائش کی دل دادا ہے، اور مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے، بچوں کے بہلاوے کے لیے بازیگری کا تماشا ہے، وہ حقارت جس سے خدا انسان کو دیکھتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی شراب پیتا، اور نفرت کی نکیلی چٹانوں پر پیر لہلوہان کرتا رہتا۔ اس کے بعد مجھے جسمانی مزوں کا چسکا جو پڑ گیا تھا۔ میں عورتوں سے اس طرح کھیلتا جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ اس کو سینے سے چمٹاتا اور پھر چوسے ہوئے میٹھوں کی طرف پھینک دیتا تھا۔ میرے سب نصب العین ایک ایک کر کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جھڑ گئے۔ ان کی سرخی سے زمین چمک اٹھی ہوگی، لیکن افسوس کہ میں خود ہی ان کی رنگینی کو نہ دیکھ سکا۔ میں عورتوں سے اس طرح اداکاری سے پیش آتا کہ وہ اس بات کا شبہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ تصنع سے کام لے رہا ہوں۔ وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتی اور بلائے محبت میں گرفتار بھی ہو جاتی تھیں۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ عورتوں کو قبضہ میں کرنے کے لیے صرف ہنسی اور سرد مہری کے ساتھ تھوڑی سی خوشامد کافی ہوتی ہے۔ عورت کو نہ سنجیدگی پسند ہے، اور نہ اسے روح کے سوز و ساز کی پرواہ ہے۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد جانتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے شکاری کا بھیس بدل کر اس فن کی سب چالوں کو بڑی استادی سے چلتی ہے۔ لیکن میں نے عورت کو اس میدان میں بھی ہرا ہی دیا۔ میری باتوں میں بڑی نرمی اور محبت ہوتی تھی، میری اداؤں میں توجہ اور عشق کی گرمی، اور وہ مجھ پر قربان جان اپنی کر دیتی تھی۔ لیکن مجھ میں انسانیت کی بو باقی نہ رہی تھی۔ میں زمین پر ایک مغروح راہو کی طرف پھرتا، اور خود غرضی اور خود پسندی میری عادت ہو گئی تھی۔ جنت کا پھل کھا لینے کے بعد دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھول گیا۔
میرا دل ایک پیٹھے کی طرح سورج میں سوکھ گیا اور زندگی کے بیش بہا عرق میرے اندر خشک ہو گئے۔ جب تک میں رنج سہتا رہا میرا دل بھی نرم رہا، جب تک محبت میرے دل میں رہی میں انسان بنا رہا۔ اب تو میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، نہ مجھ میں درد کا احساس باقی تھا اور نہ زندگی کی عظمت۔ میں اپنی ہی دنیا میں رہنے لگا جس کی مرکز میری خود تھی۔ میرے دوست مجھ پر تعجب کرنے لگے، وہ مجھ پر رشک ضرور کرتے تھے کیونکہ وہ سب بزدل تھے اور ان میں میری طرح زندگی کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہ تھی۔ بزدل تو میں بھی تھا لیکن وہ میری بزدلی کی خاصیت نہیں جانتے تھے۔ پھر کئی سال بعد اس سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ بس ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سننے سے جسم میں گھسا مار دیا ہو۔ رافتہ رافتہ غبار آلود جلن کے پردے میں سے اس سنہری شہر کی مٹی مٹی منارے کو وقت کی دھندلی وادی میں مدھم خوابوں پر بنا ہوا دکھائی دیا۔ بغیر جانے ہوئے میں پھر ان جادو بھری گلیوں کا طواف کرنے لگا جو برسوں سے گرد و غبار سے میلی ہو چکی تھی۔ ماضی ایک راگ کے دھیمے سروں کی طرح اٹھتا دکھائی دیا اور الاپ کی بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی جس سے میرا دماغ چکرا سا گیا۔ سوائے ان چند لمحوں کے جب مجھے دیکھتا ہی اس کا رنگ اڑ سا گیا تھا، اس کے چہرے سے اطمینان ٹپکتا رہا۔ اس کے سکون کا خیال کر کے میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک پھول کی طرح بھنورے کی تڑپ سے بے خبر تھی۔ میرے دل کو ویران کر کے، میرے سب غروروں کو مٹا کر اسے بناؤ سرنگار کا کیا حق تھا؟ وہ اطمینان سے باتیں کرتی رہی اور ان افواہوں کا تجزیہ کیا جو میرے بارے میں اس نے سنی تھی۔ اس کی گفتگو میں شاید وہی پرانا انداز تھا لیکن میں بدل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہہ دوں کہ ہاں تم ہی تو ہو جس کی خاطر میں نے یہ سب ذلت اور برائیاں مول لے لی ہیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکی ہے جس نے وقت کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ میری باتوں میں تصنع آ گئی اور نفرت کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی۔ یہی جی چاہتا تھا کہ پکڑ کر اسے مسل ڈالوں، گلا گھونٹ دوں تاکہ وہ بھی اس اندر طوفان کی تیزی کو محسوس کر سکے جو میرے اندر بپا تھی اور اطمینان سے باتیں نہ بنا سکے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار سے اس نے کہا، گووندا، زندگی میں نفرت نہ کرنا، یہ میری دوستانہ صلاح ہے۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر میں چل دیا۔ میں چلا تو آیا لیکن ایک جنگل میں کھو گیا اور راستہ کہیں سے ملتا ہی نہ تھا۔ دو چیزیں مجھ کو پریشان کر رہی تھی، ایک تو جلن اور دوسری نفرت۔ میں اس کے اطمینان اور سکون کا خیال کرتا تو میرے دل میں نفرت اور بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دماغ میں ایک ڈرانے خواب کے شورغل کی طرح وہ بھر گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، میرا حلق خشک تھا، دل کی جگہ سینے میں ایک خلا تھی جس میں یہ سب ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے چھاتی پر زور زور سے گھسے مارے۔ یکایک مجھے اس تصویر کا خیال آ گیا جو میں نے اس جگہ گود دی تھی۔ اپنا گریبان چاک کر کے میں نے سینے پر نگاہ ڈالی۔ نشان رات کے اندھیرے میں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے اس تصویر سے نفرت ہو گئی۔ مجھے اس نے خود سے نفرت کرنا سکھایا تھا۔ وہ اب میری نہ تھی، وہ تو اس کی بیوی تھی۔ میں نے جیب سے چاقو نکالا، اس کی تصویر کے آر پار اپنے سینے پر چلا دیا۔ اس وقت تو ایک عجیب سکون حاصل ہوا اور میرے دل کی جلن تھوڑی کم ہوئی، لیکن خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری میری بڑھ گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچا دیا۔ سب کو حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ حادثہ پیش آیا، کوئی کہتا تھا خودکشی کرنے کی نیت تھی۔ چند روز میں زخموں میں بھر گئے اور میں تندرست بھی ہو گیا، لیکن اب جوانی جا چکی تھی اور خزاں کا موسم تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اس سے کئی بار ملا لیکن پھر کبھی کوئی ایسی حالت نہ ہوئی۔ جب آخری بار اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بیمار تھی۔ وہی مارچ کا دل سوز مہینہ تھا، وہی شام کا سناٹا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور برآمدے کی جالیوں سے میں روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی اور ہوا میں ولایتی مٹر کے پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ حسن اتفاق سے ہم دونوں کو ایک ہی خیال آیا،
مجھے ولایتی مٹر کی خوشبو بہت پسند ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور ایک خفیف سی افسردگی اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ یاد کی مرتی ہوئی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور دنیا کے سب گلاب، درد سے میرے دل میں کچھ ہونے لگا، درد میرے دل میں جو بھر آیا تھا۔ اس کے بعد اس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ مر گئی۔ اس کی لاش پانی میں پائی گئی۔ وہ گلابی ساڑی اور ولایتی مٹر کا ہار پہنے ہوئے تھی، لیکن نہ میرے دل میں پہلے کی طرح طوفان ہی بسا ہوا تھا، اور نہ اس کی یاد ایک خواب بن کے آئی۔ وہ تو میرے دل میں بس چکی تھی، اس سنگ دل دنیا کی نبض کی طرح میری روح کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہوا درختوں کو ایک لاجواب محبت سی بھری لوری سنا رہی ہو۔ اور اس طرح میری پریم کہانی کا انت ہو گیا۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ مجھے اس سے اپنے محبت کا اظہار کر دینا چاہیے تھا، تو شاید اس کہانی کا انت کچھ اور ہی ہوتا۔ محبت کا اظہار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محبت کرنا۔ اگر آپ اظہار نہیں کریں گے تو اپنے ہاتھوں اپنی محبت کا ہی قتل کر دیں گے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی قتل کی ایک داستان تھی۔ اس میں لڑکا جو ہے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ سائیکل ٹرپ پر بھی جاتا ہے۔ اس میں وہ اسے اظہار کر سکتا تھا، پر وہ کر نہیں پاتا ہے۔ وہ اسے لگاتار ملاقات بھی کرتے رہتا ہے، لیکن کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا، اور اس کی پریمکا کا اسی طرح کہیں انت ہو جاتا ہے، اور اس کی پریم کہانی کا بھی انت ہو جاتا ہے۔ احمد علی جی کی یہ پریم کہانی سننے کے لیے آپ سبھی کا دھنیہ واد۔ نمسکار۔